अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। सियासी मामलात से बात का आगाज़ करते हैं। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसे शर्मनाक ही करार दिया जा सकता है। उसके जवाब में स्पीकर पंजाब असेंबली जो है, उन्होंने जो पोजीशन रहनुमाओं का जो भी उनमें शामिल थे MPs, उनका जो कॉन्डक्ट था एक रेफरेंस बाकायदा से भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन के पास, और उनकी नाअहली के लिए उस पर दो राय हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल फुल स्टॉप लगना चाहिए ऐसे रवैयों को, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा तदब्बुर और तहम्मुल से हुकूमत को काम लेना चाहिए। और अगर नाअहली का ये सिलसिला अगर पंजाब असेंबली में शुरू हो जाता है, कल को KP असेंबली जहां पर PTI की अक्सरियत है, वो अपोजिशन जमातों को के रहनुमाओं को और MPs को वहां पे नायल करना शुरू कर देगी और इवेंचुअली ये मामला फिर कौमी असेंबली तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफा फिर पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात की वफाकी और सूबाई काबीना में, और हमारे जराए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब असेंबली हो कौमी असेंबली हो वो नहीं शामिल होंगे। ये उनका एज वी स्पीक उनका बिल्कुल ये उसूली फैसला है। साथ में बात अगर की जाए मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और उनकी आपस में एक हम देख रहे हैं कि बात रिकंसिलिएटरी मोड में जा रही है। शहबाज शरीफ साहब का चौधरी निसार से मिलना, फिर एजाजुल हक से मिलना, उसके पीछे क्या कहानी है, और फिर ये क्या सराइयां क्यों जन्म ले रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडियाला जेल में, जो कि हुकूमत की जानिब से तो डिनाई हो चुका है कि वो या तो मिलना चाहते हैं या मिलने गए हैं इमरान खान साहब से। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की अगर बात की जाए तो उस पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम वो भी ये चाहती तो है, लेकिन वो फ्रंट पर अभी तक वो सामने नहीं आए। ANP ऐलान कर चुकी है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन PMLN क्या समझती है, तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के खुसूसी मेहमान होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुरम दस्तगीर भी ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में स्पीकर साहब ने जो रेफरेंस एक भिजवाया इलेक्शन कमीशन को, कितने अरकान है, 2-3 दर्जन PTI के ओपोजिशन के, कि उनको नायल किया जाए, उनका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है। अगर ये रविश चल पड़ी तो कल को KP असेंबली में उनकी अक्सरियत है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को नायल कर देंगे और ये मामला कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुंच जाएगा। क्या ये रवैया और ये स्ट्रेटेजी जो है ये दुरुस्त है? मतलब आप तो लिटरली पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि ओपोजिशन को होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनके कॉन्डक्ट पर जरूर एतराज उठाया जा सकता है। देखिए, ये जो लफ्ज है ना, एतराज उठाया जा सकता है, इसकी एक लिमिट है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, एहतजाज की भी एक लिमिट है और एहतजाज को बहुत वायलेंट करने की भी एक लिमिट है। हम भी ये एहतजाज करते रहे हैं, असेंबलियों के अंदर हम भी शोर शराबा करते रहे, अच्छा नहीं किया, हमसे भी गलतियां हुई। हम भी जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत कुछ करते रहे, हमारे खिलाफ भी बहुत कुछ होता रहा, मुस्लिम लीग हमारे खिलाफ करती रही, ठीक, एक वक्त था, लेकिन उसमें हमारे सीनियर्स हमें एक हाथ से आगे नहीं जाने देते थे। हमें उस पर भी अफसोस है, वो भी कोई आसान कदम नहीं था, वो भी कोई आसान रवैया नहीं था। लेकिन अब जो रवैया इख्तियार हो गया है ये तो हदूद क्रॉस कर गया है। यानी ना आप स्पीकर का एहतराम कर रहे हैं, ना किसी खातून का कर रहे हैं, ना किसी मर्द का कर रहे हैं, और आप चढ़ चढ़ के गालियां गलोच दे रहे हैं, नंगी गालियां दे रहे हैं। ये एहतजाज का कौन सा रंग है? ये कौन सा एहतजाज है? ऐसा एहतजाज बहुत खतरनाक है। हमारा कौमी अलमिया ये बना हुआ है कि हम सारे रंगों में, ये जनरल एहतजाज जो हम करते हैं, हम राइट टू स्पीच का और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का और फ्रीडम ऑफ असेंबली का, ये सारे राइट्स मौजूद हैं, लेकिन सियासी जमातों को दीगर मसाइल के साथ साथ इस पे भी बैठ के बात करनी होगी और संजीदगी से करनी होगी कि अब हद होती है। यानी आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आपका हक है, लेकिन आप मेरी आजादी में मुखल नहीं हो सकते। आपको राइट टू मूवमेंट है उस हद तक कि मेरी आजादी सलब ना हो जाए। ये जो रोज हमारे साथ हो रहा है, एक जमात उठती है, वो मेरी हो या किसी और की, वो मजहबी हो या सियासी, वो उठते हैं जी हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने जा रहे हैं, कभी हम सड़कें खोद के उनको रोकते हैं, कभी हम सड़कें ब्लॉक करके उनको रोकते हैं, कभी हम पुल तोड़ के उनको रोकते हैं। ये क्या तरीका है
کیا اس طرح کے احتجاج دنیا میں ہوتے ہیں؟ کیا اس کی آزادی ہے؟ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہی حالت ہماری اسمبلیوں کے اندر ہو گئی ہے، اور میں کسی ایک اسمبلی کا ذکر نہیں کر رہا، یہ جنرلی ہو گئی۔ اب ذرا اس پہ آ جائیے کہ جو لاہور میں ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر، انتہائی افسوسناک، انتہائی افسوسناک۔ خواتین بیٹھی ہیں، ایک خاتون سی ایم ہے، وہ اپنی تقریر کر رہی ہیں۔ حکومتی جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی اپنے جذبات قابو رکھے، وہ تو اپنے گھوڑوں کو لگامے دے کے رکھے، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ ہوا وہ کسی صورت احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب اس کو کہیں روکنا ہوگا نا۔ ہاں، اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا یہ رولز کی ایک لمٹ ہے، رولز کی انٹرپریٹیشن تو اسپیکر کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے لینا چاہیے، اسپیکر صاحب کو بھی، حکمران جماعت کو بھی، اور اگر دوسری طرف سے اس پہ معذرت کر لی جاتی ہے اور آئندہ نہ ایسا حرکت کرنے کی وہ ایشورٹی دے دیتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو صرف نظر کرنا چاہیے۔ یہ اچھا ہے کہ ایک لمٹ تک وہ چلے گئے اسپیکر صاحب، اور ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہم نے یہاں تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے بھی اس کے اوپر ندامت کا اظہار ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے اکٹھے اختلاف رکھیں اپنی جگہ، لیکن اس پہ بیٹھنا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں بیٹھیں، مرکزی اسمبلی میں بیٹھیں، ساری اسمبلیوں کے سارے سیاستدان بیٹھیں، اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر احتجاج کی ایک لمٹ مقرر کریں، ورنہ یہ حالت تو پاکستان کے عوام کو، ویسے ہی ہمارا نظام جو ہے وہ ان کے مسائل پوری طرح حل کرنے میں کامیاب نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہماری حالت یہ دیکھتے ہیں لوگ، تو ان کا تو سیاسی نظام سے ہی دل اچاٹ ہو گیا کہ یہ کیا نظام ہے، یہ جو جس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے نمائندوں کی شکلیں پہچانے، جو جن کے رویے یہ ہیں ان کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہاں سے جو جس طرح قسم کا مٹیریل اسمبلیوں میں جائے گا وہاں جا کے ویسے ہی کام کرے گا، اور قیادت بیٹھ کے اگر ان کو تھپکی دے گی کہ شاباش تم نے اچھا کیا، تو کل قیادت کی باری آ جانی ہے۔ یہ عمل کہیں رکنا ہوگا، اس کو کہیں اخلاق کے دائرے میں لانا ہوگا۔ بالکل اسپیکر صاحب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جن ممبران نے یہ حرکت کی ہے ان کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ ہم نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا، لیکن گزشتہ 2-3 دنوں سے پھر یہ بات چل نکلی ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی کابینہ میں بھی شامل ہو۔ اگر وہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سے مشاورت ہو رہی ہے بجٹ سے لے کر بڑے اہم فیصلوں میں، اور اس پر پیپلز پارٹی کے ابھی بھی گلے موجود ہیں، لیکن کیا ابھی کوئی چانسز ہے دوبارہ سے یہ بات ریسرفیس ہونا؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ مسلم لیگ کے ایک ممبر کی طرف سے یہ بات آئی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہماری جماعت کی طرف سے ہر لیول پہ اس کی تردید ہو گئی، مسلم لیگ کی طرف سے بھی ہر لیول پہ اس کی تردید ہو گئی، اور اس کے بعد میرے خیال اب یہ سوال بند ہو جانے چاہیے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو پیپلز پارٹی کرے گی نا۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہوگی، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی موو نہ کل تھی نہ آج ہے۔ اگر کبھی ایسی کوئی موو ہوئی، ان کی خواہش کا اظہار عملی صورت میں ہوا، تو ہماری قیادت اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی۔ لیکن میرا خیال ہے اب اس سوال کو بند ہو جانا چاہیے۔ یہ سوال پرپز فلی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک بحث چھیڑ دی جاتی ہے، اور ہماری طرف سے دسیوں نہیں، اب ان دنوں میں سینکڑوں دفعہ، یعنی پارٹی کے ترجمانوں کی طرف سے، پارٹی کے سینئر قیادت کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اس کی تردید آنے کے باوجود یہ سوال کل نہیں ہو رہا۔ اچھا، دوسرا قاہرہ صاحب، اگر کے پی کی بات کی جائے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد گورنر صاحب کافی ایکٹیو ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر اب نمبر گیم اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہاں پر علی امین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ 35-40 پی ٹی آئی کے آزاد ایم پی ایز ہیں جو کہ خود وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا اس معاملے کو لیڈ کرے گی؟ کیونکہ اے این پی تو کہہ چکی ہے ہم اس کا حصہ بننے کے لیے نہیں تیار، ہم نے وہ پی ڈی ایم کی صورت میں بھگت لیا ہے معاملہ۔ کیا قیادت کے لیول پر یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست بہرحال نمبر گیم ہے، اور اسمبلیوں کے اندر آپ کی نمبر گیم سے ہی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، یہ بات تو درست ہے۔ اگر کسی کے پاس اکثریت ہوگی تو حکومت بنائے گا، نہیں ہوگی تو اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ اگر کوئی حکومت اکثریت کھو دے گی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ حکومت بنا لے گا۔ کسی کی حکومت نہ بن پائی، کسی کے پاس میجورٹی نہ ہوئی، نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ ساری پرپوزیشنز ہیں جس کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ نمبر گیم ایسا ہو گیا ہے تو علی امین صاحب کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، یا ان کے ساتھی اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پی ٹی آئی سوکال، کیونکہ پی ٹی آئی کے تو ہے نہیں، آزاد ممبرز ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری جماعت کے اندر ایسی کوئی ڈیبیٹ میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع ہوا تو ہماری قیادت یقیناً سی سی میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرے گی۔ ہماری طرف سے ابھی ایسی کوئی موو نہیں ہے۔ یہ بات درست کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے رویے سے نہ صرف باقی لوگ، ان کے اپنے ساتھی بھی نالاں ہیں، اور وہ ویسے کمال کے آدمی ہیں۔ اچھا، وہ کمال کے تو آدمی ہے کارا صاحب کے یہ کمال انورٹڈ کاماز میں ہے۔ جی 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 جی، میں سمجھ گیا ہوں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز وہ نہیں مانتے اور وہ پھر بھی چیف منسٹر ہے وہاں پر، تو ظاہری بات ہے وہ کمال تو ان میں ہے۔ اچھا کارا صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا اور ان سے سوال جو ہوا کہ جی کوئی ایکسٹراڈائٹ کرنے کے حوالے سے کچھ پاکستانی شہری جنہیں انڈیا جو ہے وہ ٹیررسٹ مانتا ہے، سو کال ٹیررزم اور پورا سارا، تو اس پر بلاول صاحب کا جواب آپ کی نظر سے گزر گیا ہوگا کہ یار ان تمام معاملات پر بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس پر شدید تنقید کی کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ ماڈرن کنونشنل وارفیئر میں آپ کا اپر ہینڈ آیا، سفارتی جنگ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں آپ نے جیتی، ان کو یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ میں پی ٹی آئی کے ورژن کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب نے کیوں کہا یہ تو کسی وقت ان سے پوچھیں گے، میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان دنوں میں، لیکن ایک بات تو قرین قیاس ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے چیئرمین کی مزاج کو جو سمجھتا ہوں، انہوں نے اس سوال کا جواب اس طرح اس لیے دیا ہوگا میرے خیال میں کہ ہم جنگ جیت گئے، ہم سفارتی جنگ جیت گئے، ہم سیاسی جنگ جیت گئے، ہم صحافتی جنگ جیت گئے، اللہ نے کرم کیا۔ اب ہمارے سامنے ایک رویہ ہے، دنیا کے اقوام کہتی ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں، ہم بھی ہندوستان کو کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں۔ ہماری حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، ہر سینر ایلیمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ گفتگو سیاست میں ہونی چاہیے، گفتگو کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، جنگوں کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، جنگیں تو چیزیں کمپلیکیٹ کرتی ہیں۔ لیکن اب اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے آپ کا بھی، اگر آپ کا میرا تنازع ہے تو کچھ آپ کے پوائنٹس ہوں گے، کچھ میرے پوائنٹس ہوں گے، ان کے اوپر بیٹھ کے مکالمہ ہوگا۔ اب کون سا پوائنٹ مانا جائے گا اور کس طرح مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یا اس کے اوپر کیا لاجک ہوگی۔ ہندوستان کے کچھ شہری جو جاسوسی کرنے کے الزام میں پاکستان میں گرفتار ہیں، اس کے اوپر ہندوستان کی گورنمنٹ کا ایک رویہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ شہریوں پہ ان کی چارج شیٹ، تو گفتگو نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کشمیر ہو، دہشت گردی کا ایشو ہو، یہ ایشو ہو، سب کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں کسی ایک فریق کو پابند تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر ہمیں جوائن